वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी और सिंध हुकूमत के माबैन थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मंसूबा, इश्तराक से बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबा 23 मार्च 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.70 की कमी के बाद ₹223.94 पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद ₹226, जबकि कीमत फरोख्त ₹228 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 260 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,611 पर बंद हुआ। सियासतदानों की तमाम तर जिद्दोजहद इदारों को सियासत में गैर जानिबदार रखने की खातिर रही, ताहम इमरान खान इन्हें अपने इक़्तिदार की खातिर मुदाखलत पर रागिब कर रहा है। इक़्तिदार की हवस ने इमरान खान को पागल कर दिया है। ऑडियो लीक्स के बाद खान को शर्म आनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की मदद करने के बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी। इमरान खान कौमी मुफादात के साथ घिनौना और संगीन खेल कब तक खेलते रहेंगे? विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को लॉन्ग मार्च की तारीख देने से पहले सवालात का जवाब देने का चैलेंज। आर्मी चीफ का दूसरी 3 साला मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने का इंदिया। मुसल्लह अफवाज का सियासत में कोई किरदार नहीं। मईशत की बहाली तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसके बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत। और टीचर्स को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है तालीम की तब्दीली का आगाज असातिज़ा से होता है। माहिरीन तालीम को खराजे तहसीन पेश करने के लिए सर्च इंजन गूगल आज एक तख्लीकी डूडल के साथ असातिज़ा का दिन मना रहा है। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ खुशामदीद। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रखिएगा। से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, वफाकी और सिंध हुकूमत ने के इश्तराक से थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे का उसूली फैसला कर लिया है। मंसूबे से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध दस्तखत करेंगे। मंसूबे पर इत्तफाक राय इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे को 23 मार्च तक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की जो 2018 से 2022 तक दानिस्ता तौर पर रोकी गई उसको बहाल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें पाकिस्तान स्पीड से कौमी अहमियत के मंसूबे मुकम्मल करने हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मंसूबों की तकमील रिकॉर्ड मुद्दत में की गई, जबकि गुज़श्ता हुकूमत में नए मंसूबे शुरू करना तो दरकिनार, जारी मंसूबे रोक कर मुल्क को कौम का पैसा बर्बाद करने की घिनौनी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने से दरामदी कोयले की बजाय मकामी कोयले का इस्तेमाल होगा और थरकोल का कोयला बिजली घरों में इस्तेमाल होने से $2 अरब सालाना से ज़ायद बिजली घरों के ईंधन की दरामद की मद में बचाया जा सकेगा। ब्रीफिंग में इजलास को बताया गया कि थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने से मकामी कोयला जामशोरो, पोर्ट कासिम
اور ملک کے دوسرے پاور پلانٹس کے ساتھ ساتھ مقامی صنعت کو بھی میسر ہوگا، جس سے کوئلے اور ایندھن کی درآمد پر خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ ملک کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 1 روپے 70 پیسے کم ہو گئی ہے، جبکہ ڈالر 223 روپے 94 پیسے پر آ گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 226 روپے جبکہ قیمت فروخت 228 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس 260 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 41,611 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 63 کروڑ 50 لاکھ 78 ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 10 ارب 49 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 167 کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 170 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 24 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آڈیو لیک کے بعد بیرونی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس رواں ماہ کے آخر یا نومبر میں شروع ہوگا۔ تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ پریس کانفرنس کی تفصیل ملک عمر سے جانیے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کو شرم آنی چاہیے تھی۔ سیاست دانوں کی تمام تر جدوجہد اداروں کو سیاست میں غیر جانبدار رکھنے کی خاطر رہی، تاہم عمران خان انہیں اپنے اقتدار کی خاطر مداخلت پر راغب کر رہے ہیں۔ 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اقتدار کی ہوس نے عمران خان کو پاگل کر دیا ہے۔ سیلاب کے شدید ترین دنوں میں بھی عمران خان امداد کی بجائے جلسے کرنے میں مصروف رہے۔ سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا۔ اقتدار کی ہوس نے شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی گما دی ہے، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اہل نہیں تھے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا لانگ مارچ سے پہلے عمران خان کو سوالات کے جواب دینے کا چیلنج۔ قومی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے والا فورن ایجنٹ اسلام آباد کرنے کیا آ رہا ہے؟ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے لانگ مارچ کی تیاری، معیشت تباہ اور 20,000 ارب کا تاریخی قرض لینے والا اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرنے والا فورن ایجنٹ اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ فورن ایجنٹ نے 95 لاکھ لوگوں کو بے روزگار، 2 کروڑ کو غربت کے جہنم میں دھکا دے دیا۔ عدلیہ، ججز کو دھمکانے، اداروں پر بہتان لگانے اور کشمیر فروش فورن ایجنٹ اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ توشہ خانہ چور، فرا گوگی، پیرنی کی کرپشن کا شریک مجرم اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ پہلے ان سوالوں کا جواب دیں اور پھر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ظہرانے میں شرکت کے بعد غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سپردوش ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کا ملکی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 1994 سے ہر سال یہ دن اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال یوم اساتذہ کا موضوع تعلیم کی تبدیلی کا آغاز اساتذہ سے ہوتا ہے۔
हमारी ज़िंदगियों में वालिदैन के बाद असातिज़ा का किरदार सबसे अहम होता है। जिन मुख्तलिफ असातिज़ा से हम रहनुमाई हासिल करते हैं वो हमारी ज़हनी नशोनुमा और हमारी तरबियत का बुनियादी मुहर्रिक होते हैं और हमारी शख्सियत में कहीं ना कहीं उनका अक्स मौजूद होता है। आज के दिन हम हर उस्ताद को सलाम पेश करते हैं। सर्च इंजन गूगल आज एक तख्लीकी डूडल के साथ असातिज़ा का दिन मना रहा है ताकि आने वाली नस्ल को तालीम देने वाले माहिरीन तालीम को खराज तहसीन पेश किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त लाइन पर हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महमूद, वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, और उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। अतहर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका इस शोबे से ताल्लुक भी है, एक बहुत तवील अरसे से आप शोबाए तालीम और दरस व तदरीस के साथ आप मुंसलिक हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज का दिन और इस दिन को मनाने की अहमियत, एक जो टिपिकली हम इस दिन को बनाया करते हैं और एक सिर्फ उसको स्लोगन्स दे देना, इससे बढ़कर कुछ इसकी अहमियत है, उस हवाले से मैं चाहूँगा आप कुछ रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में असातिज़ा का जो कलीदी किरदार है माशरे में लोगों की शख्सियत साजी, किरदार साजी के लिए, उस हवाले से मनाया जा रहा है कि हम जो कुछ भी हैं, जो भी दुनिया में इंसान कोई मुकाम पहुंचता है तो वो अपने असातिज़ा से पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो शोबा है, ये वो पेशा है जिससे तमाम दुनिया के शोबे और पेशे वजूद में आते हैं। तो ये मेरे नज़दीक एक अच्छा दिन है। इस तरीके से हम अपने असातिज़ा को क्रेडिट दे सकते हैं। दूसरी तरफ असातिज़ा उस्ताद होते हुए और बहसियत असातिज़ा की कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए मैं समझता हूँ हमारे लिए भी खुद एहतिसाबी का दिन है कि हमें अपने उस्ताद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आप को डेवलप करना है कि वो एक ऐसा उस्ताद बने जो इस दौर के तकाज़ों से हम आहंग हो, और हम आहंग हो के अपने तलबा और तालिबात को तैयार कर सके, क्योंकि वो उस्ताद वो शख्स है जो इंस्पायर करता है और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने तलबा और तालिबात को उस्ताद ही इंस्पायर करता है, और बेहतर दुनिया अच्छे असातिज़ा तख्लीक करने से ही वजूद में आ सकती है। और मेरे नज़दीक जो ये पेशा है टीचिंग, जिससे असातिज़ा बनाए जाते हैं, ये अच्छी तालीम और तरबियत के ज़रिए अच्छे असातिज़ा बनाए जा सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, और वो लोग जो इस पेशे से मुंसलिक हैं, उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इस सिलसिले में बहुत अहम है कि हम अपने असातिज़ा को तरबियत देते जाएं ताकि वो नए दौर के तकाज़ों से आगाह रहें। दूसरी तरफ असातिज़ा को बेहतर तनख्वाहें, उनके लिए जो बेहतर मुकाम है माशरे में, और आज का दिन इस सिलसिले की कड़ी है कि हम इसको रिकग्नाइज करते हैं। आप भी तालिब इल्म रहे हैं, इस दौर से गुजरे हैं, अब आप उस्ताद हैं, तो गुजरते हुए बरसों में आपने क्या देखा है कि ये जो रिश्ता है उस्ताद का और शागिर्द का, वो गुजरते वक्त के साथ मजबूत हुआ है, कमज़ोर हुआ है, कुछ फ़र्क आया है? कैसा पाते हैं आप इस रिश्ते को? जी, चूँकि मैं एक तालीमी इदारे के अंदर हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो ये पाता हूँ कि अच्छे असातिज़ा के साथ तलबा और तालिबात का जो बॉन्ड है, जो मोहब्बत का रिश्ता है और जो रूहानी बाप वाला रिश्ता है, ये उसी तरह मजबूत और मौजूद है। और जो तलबा और तालिबात हैं जदीद दौर में भी उस्ताद ही की तरफ देखते हैं कि उस्ताद उनके लिए जो रिसोर्स पर्सन है, जो क्लासरूम में वो माहौल क्रिएट करता है जिसके ज़रिए मुकालमा होता है, जिसके ज़रिए उनको आगाही शऊर मिलता है, और उस्ताद उनके अंदर से जो बेहतरीन पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये रिश्ता मजबूत है, तालीमी इदारे बढ़ रहे हैं, तालीमी इदारे फैल रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स, ये दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। भी इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जो जदीद दौर है उसके तकाजे भी जदीद हुआ करते हैं। पहले का जो तालिब इल्म था वो इतना वेल इन्फॉर्म नहीं था, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन के ज़राए थे वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन जबकि आज का जो तालिब इल्म है उसके पास बहुत से ज़राए हैं, वो अपने टीचर की बात को जाके सेकंड चेक कर सकता है, सेकंड गेस कर सकता है। तो आज के तालिब इल्म में और आज से 15-20 साल के पहले के तालिब इल्म के अंदर क्या फ़र्क देखते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी आई है जिसने स्टूडेंट को एम्पावर किया है कि उस तक इंफॉर्मेशन की रसाई आसान हो गई है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने असातिज़ा को भी एम्पावर किया है कि वो जो अपना उस्ताद होने का रोल है
وہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے 24/7 اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں لرننگ کے پلیٹ فارمز کے ذریعے, میڈیا, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے, اور اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں آؤٹ سائڈ دا کلاس روم آلسو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی دونوں رولز میں امپاور کر رہی ہے, اور ٹیکنالوجی استاد کو ایک افیکٹو اور ایفیشینٹ استاد بننے میں بھی مدد کر رہی ہے, جس طرح دوسری طرف اسٹوڈنٹس کی طرف انفارمیشن اور ٹولز, ٹیکنالوجی کی ٹولز کی آ رہی ہے. اسی طرح اساتذہ بھی اگر ماڈرن ٹولز اپناتے ہیں تو وہ اپنا بھی رول افیکٹولی اور ایفیشینٹلی پلے کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو ان کے اساتذہ ہیں وہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں, ناٹ اونلی ان دا کلاس روم بلکہ گروپ ڈسکشن, الیکٹرانک میلنگ لسٹ کے ذریعے, جو فورمز ہوتے ہیں, استاد رات کے بھی کسی ٹائم پہ سوال پوز کر سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ویکینڈ پہ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں اور پھر انٹریکٹ کریں فورمز کے ذریعے. تو استاد جو ہے وہ بھی امپاور ہوا ہے, اسٹوڈنٹس بھی امپاور ہوئے ہیں, اور ہمیشہ سے استاد کو ضرورت رہی ہے کہ وہ نالج کے ساتھ ابریسٹ رہے, کلاس روم میں پریپیئر کر کے جائے. تو وہ ضرورت آج بھی اتنی ہی اہم ہے, اور آج کے استاد کے پاس وہ وسائل اور ذرائع ہیں جن سے اس دور کے چیلنجز میں وہ اپنے کردار کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے. صاحب, اگر ہم میتھڈ آف ٹیچنگ کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم وہ کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم اسٹوڈنٹس کو اب یہ بھی شکوہ اگر کہوں کہتے سنتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اپنے شعبے کی طرف ان کی ڈیووشن کم ہے, تو کیا یہ ان کا جو شکوہ ہے یہ وجہ ہے؟ اچھا, یہ مختلف لیول ہے, اسکول لیول بھی ہے, کالج لیول ہے, یونیورسٹی لیول ہے. یونیورسٹی لیول پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن 2-3 ہوتی ہیں کہ وہ کلاس روم ٹیچنگ بھی کریں گے, وہ اپنی تحقیق اور ریسرچ بھی کریں گے, اور وہ کمیونٹی سروس بھی کریں گے. لیکن ان تینوں رولز میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں, یعنی کہ استاد نے اگر پروموشن کے لیے ریسرچ کرنی ہے اور پیپرز لکھنے ہیں تو وہ ریسرچ کرنے میں بھی اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے اساتذہ ہیں وہ ایفیکٹولی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کو مینٹین کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. گرچہ کہ لرننگ آج کی کلاس روم میں پیئر ٹو پیئر لرننگ بھی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں, لیکن اچھے اساتذہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان لرننگ فارمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اپنا رول, اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں. یعنی یہ دور ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلے ایک دور تھا آج سے 50-100 سال پہلے تک جس کو کہا جاتا تھا ٹیچر سینٹرڈ لرننگ, کہ ٹیچر ہی بولتا تھا اور اسٹوڈنٹس پیسیولی سنتے تھے. جبکہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ جس میں کلاس روم کے اندر 2-way کمیونیکیشن جو ہے اس کو لرننگ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا دور ہے. یعنی نالج کا سرچشمہ واحد استاد نہیں ہے, لیکن استاد کنٹرولر ضرور ہے. استاد کنٹرول کرتا ہے ماحول کو, استاد ان ساری لرننگ میتھڈالوجیز کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. تو استاد کے ہاتھ میں ہے. تو استاد ہمیشہ سے اہم رہا ہے, اہم رہے گا. لرننگ بغیر استاد کے نہیں ہو پائے گی. استاد ریسورس پرسن ہے, اس نے یہ سارے طریقے بھی استعمال کرنے ہیں, یہ ساری ٹولز اور ٹیکنالوجیز بھی استعمال کرنی ہے. اور لانگ رن میں ہم اپنے اساتذہ کے امپیکٹ کو صرف اس وقت نہیں پہچانتے جب ہم ان کے ساتھ کوئی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, بلکہ اپنی زندگی میں آئندہ سالوں میں جا کے ہمیں ان اساتذہ کے کنٹریبیوشن کا احساس ہوتا ہے. تو جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کا کنٹریبیوشن, اس کا امپیکٹ اپنے شاگردوں کی زندگی پہ دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے امپیکٹ کو, اس کی طاقت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل, جو اچھا استاد ہے وہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور اسٹوڈنٹ اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کی کہی ہوئی باتوں کو, ان کی بتائی ہوئی باتوں کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بڑی ہی پازیٹیو اور بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے جو ٹیچر کا اور جو اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے اس کو ایکسپلین کیا. یہاں پر ایک وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Hi all, it's Ben Cutting from Peshawar Zalmi here. Since we all know that Pakistan is going through a natural catastrophe and the worst floods ever, affecting 1/3 of the total population.
So today I urge people to reach out and donate as much as they can for the flood affected in Pakistan. It would be greatly appreciated. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। कुछ बात करेंगे रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये मुबारक महीना है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हस्ती को दुनिया में भेजा और ये हस्ती आलम रहमतुल लिल आलमीन है। इसको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम जिन व इंस और चरिंद परिंद के लिए, सब के लिए यकसा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ साथ ही हुकूकुल इबाद पर खुसूसी ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि हमारे इखलाक और हमारे जो अल्फाज हैं वो ना सिर्फ हमारे किरदार की अक्कासी करते हैं बल्कि हमारी जहनी सोच की भी अक्कासी करते हैं और ये भी जाहिर करते हैं कि हम जहनी तौर पे पुख्ता कितने हैं और पॉजिटिव कितने हैं। और बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने से हमें रोका है हम उसके लिए रुक जाएं और उनसे बाज रहें, क्योंकि इसी में हमारी इस्लाह भी है, हमारी बका भी है और हमारी कामयाबी भी है। और ये जो महीना है नाज़रीन, यकीनी तौर पर जहाँ पर हम बहुत खुश होते हैं और बहुत इसको बहुत अकीदत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत जोश के साथ इसको मनाते हैं, वहाँ पर इस महीने के कुछ तकाजे भी हैं। हम जिस हस्ती के लिए इस महीने को मनाते हैं उस हस्ती ने जो जो बातें, जो जो तालीमात हमें दी हैं, जो कि अल्लाह के हुक्म उन्होंने हमें बताए हैं, उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये दावेदार हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उन पर अपनी जान निछावर करते हैं, तो उसका एक तरीका ये भी है, उसका एक सबूत ये भी है कि जो जो हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने उसवा हसना के तौर पे हमारे सामने रखा, जिसका कुरान भी कहता है कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मशअल राह है, अस्वा हुस्ना, उनका उसी पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये हम पर फ़र्ज़ है कि हमारी ज़ात और हमारा जो अमाल है, हमारी जो सोच है, हमारा हर कदम उसी जानिब जाए जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया है और उन चीज़ों से हम मुकम्मल तौर पे बाज रहें जिसका उन्होंने हमें मना फरमाया है। बिल्कुल। और नाज़िया, इस हवाले से जो वो एक बहुत अहम बात जिसे हमारे और हमारे नाज़रीन को जो है वो याद रखना चाहिए वो ये है कि दीन इस्लाम के दो बुनियादी जो जुज़ हैं, एक जो है वो इबादत के ऊपर मुनक़सिम है और दूसरा जो है वो अखलाक़ियात के ऊपर है। और सरकार दो आलम की जो तमाम तर ज़िंदगी है, अगर आप उसका जायज़ा लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर जो इबादत हैं वो चंद एक जगहों के ऊपर उन्होंने इबादत के हवाले से बता दिया कि नमाज ऐसे पढ़नी है, हज ऐसे करना है, उम्रा ऐसे करना है और उसके बाद जो ज़कात है उसको ऐसे देना है। लेकिन जो 70 to 80% जो उनका फोकस रहा अपने अमल के साथ और उसके बाद साथ साथ जो अपना किरदार था उसके साथ जो उन्होंने वाज़े किया वो अखलाकियात का पहलू है। और उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो है उसके जो सोमो सलात हैं उससे उसका पता नहीं चलता, बल्कि जो उसके अखलाकियात हैं, जो लोगों के तो उसका रवैया है, उससे पता चलता है कि आया वो मुसलमान है या नहीं है। जब आपकी मबूसत हुई है, जब आपको मबूस किया गया मक्का के लोगों के अंदर और आपको नबूवत का जो है वो ऐलान किया गया, आपको नबूवत की खुशखबरी सुनाई गई, उससे पहले से भी अगर आप ले लें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जब उनकी पैदाइश हुई उसके बाद से आप ले लें तो तमाम तर जो ज़िंदगी है, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ कोई दगा नहीं की किसी किस्म का भी। इवन जो नबूवत से पहले का जो टेन्योर है उसमें भी सरकार जो है वो सादिक व अमीन के नाम से जाने जाते थे। और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो क्या खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कहा कि मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ
کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بجا طور پہ ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی تو دروغ گوئی سے کام لیا ہی نہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ واپس آ جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھے اخلاق سے جو ہے یہ ثابت کیا کہ جو اچھا اخلاق ہے وہی ایک مسلمان ہونے کی جو ہے وہ نشانی کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں جب ہم اس مہینے کو خاص طور پر منا رہے ہوں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیدت و احترام، محبت، یہ سب چیزیں اس کا پارٹ ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہترین جو اخلاق ہے وہ اس کا نمونہ ہے۔ ربیع الاول کے بعد اب کچھ بات کریں گے ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے، پنک اکتوبر کے حوالے سے۔ اکتوبر کے مہینے کو جو ہے وہ پنک اکتوبر بھی کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ جو ہے بریسٹ کینسر سے منسوب ہے، جو خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی یہ بیماری جو ہے وہ بسا اوقات پائی جاتی ہے۔ اور کینسر بذات خود ایک نہایت موذی مرض ہے، اس کا شکار بننے والا پہلی دفعہ تو بالکل ہی ہل کر رہ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ ہی کیوں اس کا جو ہے وہ شکار ہوا۔ لیکن بریسٹ کینسر اس مرض کی ایک ایسی قسم ہے جس میں صحتیابی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بر وقت اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، اس کی بر وقت تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ آپ اس کی جو دیگر سٹیجز ہیں اس سے پہلے بر وقت تشخیص کے بعد آپ اس کا مکمل جو ہے وہ علاج کرائیں اور تبھی آپ جو ہے وہ اس سے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ انتہائی جان لیوا بیماری جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بر وقت اس کی تشخیص کر لی ہے، چند جو احتیاطی اس کی تدابیر ہوا کرتی ہیں، اس کے جو سمٹمز ہوا کرتے ہیں اس کے لیے آپ چند پریکاشنز ہوتی ہیں، اگر آپ وہ لے رہے ہیں، اس کو پراپرلی چیک کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ ارلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اور ارلی جو ڈائگنوسس ہے وہ کی فیکٹر ہے، وہ اس تمام مرحلے کے اندر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس کے جو اس کا علاج و معالجہ جو ہے اس کے اندر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو بر وقت جو ہے اس کی تشخیص کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوبارہ جو ایک صحت مند زندگی ہے اس کی طرف آپ واپس لوٹ بھی سکتے ہیں۔ بالکل جی، اور اس حوالے سے ایک جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا ہے شاہد کہ یہ اس کا جو علاج ہے وہ کافی طویل بھی ہے اور قدرے تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن جب ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو گئی اور آپ علاج کے راستے پہ چل پڑے تو اس کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آرام آتا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی بہتری کی طرف جا رہا ہے اور بار بار میں نے اس تکلیف سے نہیں گزرنا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پہلے ہی ایک بہت خوفناک بیماری تو ہے ہی، لیکن اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے اور آپ علاج کروا رہے ہیں تو اس کو مکمل کروانا بہت ضروری ہے۔ اور سیلف میڈیکیشن اس سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کچن سے اکثر ہماری خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ گھر سے ہی سارا علاج ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف نسخوں سے نہیں اس کو آپ مات دے سکتے یا اس کا علاج نہیں نکال سکتے۔ پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اپنی جان کو، اپنی صحت کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ڈاکٹر سے بھی ملوائیں اور جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو کہ ان سے مراحل سے گزرے ہیں ان سے بھی آپ کی ضرور بات چیت کروائیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں۔ اس وقت ہمیں لائن پر جوائن کی ہے ڈاکٹر آسما سہیل نے، ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ ایک بہت اہم موضوع ہے، پنک اکتوبر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور خاص طور پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے اس دن کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس پورے ماہ کو جو ہے وہ اس کی اویئرنیس مہم کے لیے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گی، کیا ضروری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے اس سارے معاملے کو لے کر، اور پاکستان کے اندر اب تک کی جو کیمپینز ہم پچھلے 4-5 سالوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹس ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اصل میں واقعی مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس میں جتنی جلدی تشخیص ہو اس مرض میں اتنی جلدی اور اتنا کامیاب اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ابھی بھی خاص طور پہ جس جگہ پہ ہم پیریفری میں بیٹھے ہیں، مثلاً مین شہروں میں سے ہٹ کے تھوڑا سا، وہاں تو بالکل ابھی بھی خواتین بہت لیٹ آتی ہیں، یعنی کہ جب ان کا مرض کافی بڑھ چکا ہوتا ہے، گلٹی اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے کہ قابل علاج نہیں ہوتی، تب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مرض جو ہے یہ قابل علاج نہیں رہتا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ جو کیمپیننگ شروع ہوئی ہے کچھ سالوں سے، اس سے یہ ہوا ہے کہ کئی خواتین ہمارے پاس جلدی بھی آنے لگ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کام کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً 60 سے 70% خواتین ہمارے پاس جو آ رہی ہیں وہ اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 میں آتی ہیں۔ اس اسٹیج پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرض ہم اس کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ کیور نہیں کر سکتے مریض کو۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70% خواتین جو ہیں وہ اسٹیج 3 پر آتی ہیں، کیا وجوہات دیکھتی ہیں آپ بینگ اے ڈاکٹر، اتنا لیٹ وہ خواتین کیوں رجوع کرتی ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو کینسر کی گلٹی ہوتی ہے جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ پین لیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں درد بالکل نہیں ہوتی،
تو زیادہ تر ہماری خواتین جو ہوتی ہیں، ایک تو ظاہر بات ہے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتی موسٹلی، کہ وہ کہیں یا ان میں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ یہ گلٹی جو ہے یہ کیونکہ درد نہیں کر رہی اس لیے ہمیں اس کو چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جب وہ بڑھ کر درد کرنے لگتی ہے، کسی نرو کو پکڑتی ہے، اسکن کو افیکٹ کرتی ہے، تو پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں. تو ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور ہم جس خاتون سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے بی کیوں نہیں آئی ہمارے پاس، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ کیونکہ درد نہیں تھی اس لیے میں نے سوچا یہ معمولی گلٹی ہوگی. اور میرا خیال ہے ایون جو اویئرنیس عام عوام کے علاوہ جو میڈیکل ورکرز بھی کئی پیریفری میں گاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی شاید صحیح نہیں آئیڈیا ہوتا، وہ بھی ان کو مریض کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عام دودھ کی گلٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آرام سے گھر بیٹھے رہیں. تو اس سے بھی جو یہ مرض ہے بہت لیٹ پریزنٹ کرتا ہے. آج سے میرے پاس ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو ایک تو ہمیں ایک اینڈ کے اوپر ان کو انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، ان کو اویئرنیس پھیلانی ہے ان کے اندر، لیکن دوسری طرف یہ جو مس انفارمیشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ جو بغیر درد کے جو گلٹی ہوتی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، یا پھر یہ فلاں چیز کی ہوگی یا فلاں چیز کی ہوگی. تو یہ جو مس انفارمیشن ہے کیا اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کاوشیں کی جا رہی ہیں؟ آپ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. جی، مس انفارمیشن آج کل خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ خاص طور پہ، کہ کوئی بھی ہو چاہے اس کے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ویسے ہی فارورڈ کر دیتے ہیں انفارمیشن کو نا. تو ہم اپنے پیشنٹس کو تو اور ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ جو اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں آپ ان کو فالو کریں، جو آپ کو پتہ ہو کہ مستند اداروں کی ویب سائٹس ہیں، تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جیسا آپ کے کوئی بھی چینلز ہیں جو اوتھینٹک، وہ ان کو وہ ایک ذمہ داری اچھی طرح پوری کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے مس انفارمیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل کے دور میں، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہزاروں سوالات ہیں جو ذہن میں اس وقت گردش کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ فرما دیجیے گا کہ کیا یہ اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر خواتین ہی کی بیماری ہے یا یہ مرد حضرات کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے؟ دوسرا ایک تشویشناک پہلو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ چلے اس ایج میں اس کے ہونے کے چانسز ہیں، اب تو 18 سال کی عمر کی بچیاں بھی اس میں مبتلا نظر آتی ہیں. تو یہ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھ رہی ہیں؟ اتنی ارلی اسٹیج میں ان کا ہونا، اس کا تعلق ہماری غذا سے ہے، کس چیز سے ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک تو مرد حضرات میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. تقریباً 2% جو چھاتی کے کینسر ہوتے ہیں وہ جینٹس میں، مرد حضرات میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سبھی کو اویئر ہونا چاہیے اس بارے میں. دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے ملک میں خاص طور پر جو ڈیولپنگ ترقی پذیر ممالک ہیں، ادھر چھاتی کے کینسر کی جو ینگر ایج میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں یو کے وغیرہ میں تو تقریباً 70% سے زیادہ جو ہوں گے وہ 50 ایئرس سے ایج سے زیادہ ہوں گی پیشنٹس. لیکن ہمارے پاس جو ہم اپنے انسٹیٹیوشنس میں دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 30% خواتین 40 سال سے کم ایج میں آ رہی ہیں. تو یہ بہت تشویشناک بات ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ امیون جو ہماری ڈائٹری پیٹرنز ہیں جو ہماری وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہم سیڈنٹری یعنی کہ ہم لوگ ایک تو میٹ اور وہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہمیں سب کو پریونٹیو میجرز لینے چاہیے. مثلا ایکسرسائز ریگولر کریں، ٹھیک ہے، اور چکنائی والی جو ریڈ میٹس اور اس طرح کی چیزیں کم استعمال کریں، پھل سبزی کا استعمال زیادہ کریں. لیکن کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں جو اس میں آتے ہیں، ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن بیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہے. کیونکہ جب ہم اس کو جلدی تشخیص کریں گے تو اس کی کا بر وقت علاج ہو سکے گا. صحیح. بہت شکریہ. ڈاکٹر آسما سہیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں اور اس حوالے سے اپنا جو اہم اوپینین ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی عمدہ بات کی کہ جو ارلی تشخیص ہے، جو ارلی ڈائگنوسس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر اب وہ تمام تر سہولتیں موجود ہیں جس سے اس مرض کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم باتیں ہیں، میرے خیال سے پاکستان اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. ان ممالک کے اندر پاکستان شامل ہے کیونکہ یہاں پر جو غذا ہے اس کا خیال بالکل بھی نہیں کیا جاتا. بہت زیادہ تیل استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے جیسے آپ کہیں کہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ اپنے کھانے کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. سو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی. کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی یہاں پر ہم شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کو صاف اور سرسبز بنانے کے لیے ماڑی پیٹرولیم نے CDA کے تعاون سے سیکٹر H12 میں 20,000 میاواکی پودے لگائے گئے ہیں. میاواکی جنگل سے دارالحکومت کی خوبصورتی کے ساتھ آب و ہوا کی تر و تازگی میں بھی اضافہ ہوگا. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد.
پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ شجرکاری کو فروغ دے کر ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں جاپانی تکنیک میاواکی کے تحت اگائے گئے جنگل کی افتتاحی تقریب سے چیئرمین CDA محمد عثمان یونس اور دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور ماحول میں کاربن کے تناسب کو کم کرنے کے لیے شجرکاری وقت کی ضرورت ہے۔ Any number of trees that we add during these afforestation campaigns is less, because the environment that we live in is deteriorating on a very fast scale on a daily basis, and it is incumbent upon us, we owe it to our future generations that we need to leave behind a better future for them. This day also marks launching of MPCL's flagship Green on Wheels project, under which we aim to support CDA in making Islamabad greener and environmentally clean. In Marie Petroleum, we have got 3 sustainability goals, and one of those goals is saving nature, which calls for investing in the renewable and green projects to achieve net zero. In this technique, the plants are planted at 30 times closer spaces, and the growth of the plants is 10 times more than the normal growth. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور آنے والی نسلوں کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے جنگلات کے رقبے کو بڑھانا ہوگا۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سیلاب نے کتنی تباہ کاریاں مچائیں پورے پاکستان میں، خصوصاً سندھ میں، تو اس طرح کے انیشیٹیوز بہت ضروری ہیں۔ اسلام آباد سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں پورے ملک میں اس پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ درخت لگائیں گے، خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہوئی یہاں پہ، بھائیوں نے لگائے ہیں درخت، بہت مزہ آ رہی ہے دیکھ کے۔ فارسٹ کی پلانٹیشن کی لانچ پہ آئے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد کا سب سے بڑا فارسٹ ہے، اور ایسے گرین انیشیٹیوز اور کمپنیز کو بھی لینے چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے۔ I think it's extremely important to plant trees at the same time while looking after the existing ones to plant more trees as well. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ہی ضروری ہے درخت لگانا، کیونکہ درخت سے خوبصورتی بھی ملتی ہے اور انسان کے لیے آکسیجن بھی ملتی ہے۔ اسلام آباد میں 17 ایکڑ رقبے پر وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا میاواکی جنگل اگایا گیا ہے۔ پورے ملک میں بھی اسی طرح کے جنگلات اگانے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، دنیا کی قدیم تہذیب مہر گڑھ کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے کوئٹہ میں میوزیم قائم کیا گیا ہے، جو اس زمانے کے تاریخی پس منظر اور طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ سرفراز شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں مہر گڑھ کا انمول تاریخی ورثہ تقریباً 9000 سال قبل مسیح ہندومت رسم و رواج، معاشرتی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیب کو اجاگر کرنے اور تحفظ دینے کے لیے بلوچستان میں حکومتی کاوشوں سے مہر گڑھ میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ بلوچستان میں اپنی نوعیت کا پہلا میوزیم ہے، جس میں رکھے نوادرات انسانی تاریخ میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 2 سال پہلے کوئی 24,000 کے قریب جو ہے آرٹیفیکٹس جو ہمارا جو ہے پرائس لیس ہے، جو سندھ نیشنل میوزیم میں رکھا گیا تھا، ہم نے اسے بحفاظت یہاں پہ پہنچا دی ہے۔ لیکن مہر گڑھ جو 7000 سے 9000 سال پرانی تاریخ رکھتی ہے، ہماری کتنی پرانی سویلائزیشن ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس میوزیم کا ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ سویلائزیشن اور تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے باقاعدہ ایک میوزیم بن گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریسرچ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مہر گڑھ سے دریافت ہونے والے نوادرات نہ صرف بلوچستان بلکہ جنوبی ایشیا کے نئے ہجری دور اور پتھر کے زمانے کے سب سے قدیم آثار ہیں۔ میوزیم میں قلعات کے تاریخی میری قلعے اور شاہی تمب سے دریافت ہونے والے نوادرات اور قرآن مجید کے نایاب نسخے بھی رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں مہر گڑھ کا تہذیبی ورثہ کئی ہزار سال پر محیط ہے، جو پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ 6 کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت، ایک شارٹ بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبریں۔ ساتھ رہیے۔